बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज सुबह जो तौहीन अदालत केस का फ़ैसला दिया गया, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ जारी किया गया जो शोकास नोटिस था वो तो वापस ले लिया गया, लेकिन इस शोकास नोटिस के इजरा के ख़िलाफ़, इशुएंस के ख़िलाफ़ जो नज़र अब्बास साहब एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, इस अपील पर नाज़रीन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है, इस समाअत में नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह के फ़ैसले का पोस्टमार्टम किया गया है। इस अदालती कार्रवाई में ये सवाल उठाया गया है कि एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को तौहीन अदालत का मुर्तकब तो करार दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई है उसके नताइज क्या होंगे, उसका क्या किया जाएगा। तो ये जो नाज़रीन 6 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की है, इस तहलका खेज समाअत का, इस गर्मा गर्म समाअत का जो अहवाल है इस प्रोग्राम में, इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। 1 बजे नाज़रीन इंट्रा कोर्ट अपील का जो मुकदमा है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। इस केस की नाज़रीन जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के जो वकील हैं एडवोकेट शाहिद कमाल, उनकी तरफ से कहा गया कि हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेते हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ठीक है, आपने अपील वापस लेना चाहते हैं, लेकिन आपका ये दावा है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील तो आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन हम इस केस में अदालती मुआवनीन मुकर्रर करेंगे। फिर नाज़रीन जैसे अत्तर मिनल्ला ने उनसे ये सवाल किया एडवोकेट शाहिद कमाल से कि आप ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है क्यों वापस लेना चाहते हैं। तो शाहिद कमाल वकील ने अदालत को ये बताया कि चूँकि मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला सादिर फरमाया है, आज जिस फैसले की अनाउंसमेंट की गई है उसमें मेरे मौक्किल नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस था वो वापस ले लिया गया है और यहाँ पर जो मामला है गैर मौसर हो चुका है, इसलिए हम ये इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो वापस लेते हैं। यहाँ पे नाज़रीन जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जब वहाँ पे कार्रवाई ख़त्म कर दी गई है, शोकास नोटिस वापस ले लिया गया है, ठीक है, आप अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस ले लें, लेकिन सवाल ये है जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब शोकास नोटिस वापस हो गया तो जो ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने अदालती फ़ैसले में दी हैं वो ऑब्जर्वेशन किस मुकदमे में दी गई हैं। फिर नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब का वो फ़ैसला, जिसके वो पैराग्राफ जिसमें मामला फुल कोर्ट बनाने के लिए और जिसमें जजेस कमेटी के अरकान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, वो पैराग्राफ कमरा अदालत में पढ़ा गया। जब वो पैराग्राफ कमरा अदालत में पढ़े गए तो जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये बताया जाए कि जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की है, किस कमेटी ने तौहीन अदालत की है। मंदोखेल साहब ने कहा कि 2 कमेटियाँ हैं, एक में चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब हैं, उसमें जनाब मंसूर अली शाह साहब ख़ुद भी हैं, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, और दूसरी जो कमेटी है उसके सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उसमें मैं हूँ, उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। तो किस कमेटी ने जो है वो तौहीन अदालत की है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ये तो मामला तो तौहीन अदालत का था, क्या तौहीन अदालत के केस में आप फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन या ऑब्जर्वेशन दे सकते थे। इस पर नाज़रीन आगे चल के फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत का एक कानून है, एक तरीक़ाकार होता है कि आपने किसी को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देना है तो उसका तरीक़ाकार तौहीन अदालत के कानून में दे दिया गया है, फराहम किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि फ़ैसले में मुझे मेरे साथी जज मतलब मोहम्मद अली अपने जमाल मंदोखेल साहब को, चीफ जस्टिस साहब को, अमीनुद्दीन खान साहब को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया गया है। यहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जब एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस किया गया, उनसे तो जवाब मांगा गया, शोकास नोटिस जारी करके उनका जवाब एक्सेप्ट किया गया, लेकिन हमसे तो कोई जवाब भी नहीं मांगा गया और हमारे खिलाफ ऑर्डर भी पास कर दिया गया। क्या ये आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी नहीं। तो ये नाज़रीन मैं समझता हूँ कि जो बात जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने की वो कमरा अदालत में ऐसे लग रहा था कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तौहीन अदालत के कानून का सबक पढ़ा रहे थे। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि फिर तो मंसूर शाह साहब के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं
وہ توہین عدالت کے ملزم بن گئے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہاں پہ بات کی، اب سنیں، وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے ان پیراگراف کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے جس میں ججز کمیٹی کے ارکان کو توہین عدالت کا ملزم قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ جو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اگر ججز کمیٹی کے ارکان جو ہے توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے تو پھر منصور علی شاہ صاحب ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ یہ فل کورٹ بنانے کی ڈائریکشن انہوں نے کہاں سے دے دی؟ جسٹس شاہد وحید صاحب نے یہاں پہ ریمارکس دیے کہ کیا ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جو فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیا ہے اس فیصلے کا جائزہ لے سکتے ہیں جو فیصلہ ہمارے سامنے انڈر چیلنج نہیں ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا یہاں پر کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو شوکاس نوٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیا تھا وہ بھی پھر شوکاس نوٹس تک محدود رہتے، وہ تو آگے چلے گئے۔ یہاں پہ پھر ناظرین پھر بیچ میں تھوڑی سی آپ یوں سمجھے کہ مداخلت کی، اور جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ججز آپس میں کراس ٹاک نہ کریں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ جو کیس ہے جو جس پہ جوڈیشل آرڈر کی بات کی جاتی ہے کہ کمیٹی نے ادھر سے نکال کے اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کیوں ریفر کر دیا، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191A پڑھا جائے، پھر وہ آئین کا آرٹیکل 191 کمرہ عدالت میں پڑھا گیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ آئین کا آرٹیکل بڑا کلیئر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی انٹرپریٹیشن کے کیسز ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل یا لیگل انٹرپریٹیشن کے کیسز، وہ فوری طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ریفر ہوں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ دینے کی بجائے کہ ہم توہین عدالت کے ملزمان ہیں، ہمیں اگر منصور علی شاہ صاحب، نام انہوں نے نہیں لیا جج صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹس دے دیتے، ہم وضاحت کر دیتے، ہمیں وہ بتاتے کہ ہم نے کیا خلاف ورزی کی ہے، ہم انہیں بتاتے کہ ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ جیسے شاہد وحید نے کہا، وہ پہلی والی بات انہوں نے دوبارہ دہرائی کہ کیا اس کیس میں منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں؟ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہاں روز تماشا بنا ہوتا ہے، یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ اور اس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آج جو ایشو آیا ہے یہ ایشو بعد میں بھی آئے گا، ابھی اس ایشو کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، آپ نے آئین کے تحت اس کیس کو ریفر کرنا تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہاں پر بڑے سخت ریمارک دیے کہ ایک طرف تو جوڈیشل آرڈر کی نافرمانی پہ ججز کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، لیکن یہاں پر آئین کا آرٹیکل 191A کا سب کلاس 5 جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیس ریفر ہونا تھا، اس خلاف ورزی کا کیا کیا جائے؟ اور پھر ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیس جو ہیں اگر غلطی سے کسی بینچ میں لگ گیا ہے تو اس بینچ کو چاہیے تھا کہ کیس کو ٹرانسفر کر دیتے۔ یہ جو آئینی بینچ والے کیسز ہیں ان کو پہیے تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ خود بخود آئینی بینچ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، یا کوئی عدالت کا سٹاف اس کو آئینی بینچ میں بھجوائے گا، اور اگر کسی بینچ میں غلطی سے مقدمہ لگ گیا ہے تو وہ بینچ اس کیس کو ریفر کر دے گا، یہ آئین کا مینڈیٹ ہے۔ جیسے اطہر من اللہ نے کہا، بلکہ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہماری کمیٹی کا آرڈر پڑھیں، ہماری کمیٹی نے کہاں پر آئین کی یا جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے؟ 10A کہاں پہ چلا گیا؟ جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے کیس اپنا بینچ میں بیٹھنے سے اطہر من اللہ صاحب نے انکار کیا، لیکن پھر ان کی مندوخیل صاحب کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی تو اطہر من اللہ صاحب دوبارہ بینچ میں بیٹھ گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ میرے متعلق اور جسٹس محمد علی مظہر سے متعلق ایک خط بھی لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارا کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ ہمارا کیا مفادات کا ٹکراؤ ہے یہ بھی آج کلیئر ہونا چاہیے۔ جیسے شاہد وحید صاحب نے یہاں پر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب کی بات کو انڈورس کیا اور کہا کہ ججز کمیٹی کا کوئی مفاد نہیں تھا، ججز کمیٹی نے جو بھی مقدمہ تھا آئین کے آرٹیکل 191 کی تشریح کا، اس کے میرٹ پہ بات نہیں کہ صرف کیس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ٹرانسفر کیا، اور یہ آئینی بینچ کو کیس بھیجا جا سکتا تھا، کمیٹی نے صرف اس معاملے کو دیکھا۔ پھر ناظر وکیل صلاح الدین احمد نے کہا کہ فل کورٹ اگر اس معاملے پہ بن جائے تو مسئلے کا حل ہو جائے گا، لیکن مفادات کے ٹکراؤ والی جو بات تھی اس کا بھی وکیل صلاح الدین احمد جو کہ جسٹس منصور شاہ کے بینچ میں دلائل دیتے رہے، فل کورٹ کو انڈورس کرتے رہے، اس کا مطالبہ کرتے رہے، انہوں نے بھی جسٹس منصور شاہ صاحب کی مفادات کے ٹکراؤ والی بات کا دفاع نہیں کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر یحییٰ فریدی صاحب کے خلاف جو آرڈر پاس کیا ہے، یا ججز کمیٹی کے خلاف جو منصور شاہ صاحب نے آرڈر پاس کیا ہے، اگر ان کے اس آرڈر کو مان بھی لیا جائے تو پھر فل کورٹ کیسے بن سکتا ہے؟ کیا جب آپ یحییٰ فریدی صاحب کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے رہے ہیں وہ خود فل کورٹ بھی بنائیں گے، وہ فل کورٹ بنا کے اس بینچ میں بیٹھیں گے بھی، اور ملزمان بھی وہ خود ہوں گے، تو کیا چیف جسٹس اور باقی جو معزز ججز ہیں جنہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے
وہ فل کورٹ کے بینچ میں بیٹھیں گے یا پھر روسٹرم پہ ٹھہر کے توہین عدالت کا جواب دے رہے ہوں گے؟ پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ منصور اشاد صاحب کا اس کیس میں کیا مفاد نہیں تھا؟ نام انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا کیا ان کا مفاد اس کیس میں نہیں تھا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ نے فیصلہ دے دیا، آپ نے شوکاس نوٹس جاری کر دیا، شوکاس نوٹس کے خلاف اپیل آئی ہے، تو اپیل کے لیے آپ ججز کمیٹی میں یعنی منصور اشاد صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ آپ کا مفادات کا وہاں پر ٹکراؤ نہیں تھا، آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ خود بیٹھ گئے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس میں مخصوص کیس لگانے کا کہاں ہم نے حکم دیا؟ ہماری کمیٹی کا حکم نامہ پڑھیں، وہ کمیٹی کا حکم نامہ ناظر پڑھا گیا ججز کمیٹی کا، جس میں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز ہیں اور جن مقدمات میں کسی قانون کی وائرس کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ 27 جنوری کو کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے لگا دیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس میں ہم نے کہاں پہ کہا ہے کہ یہ والا جو مخصوص کیس ہے ریگولیٹری ڈیوٹی والا، یہ ہمارے بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اسی لیے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آئین کا آرٹیکل 10A شامل کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ملٹری کورٹ کا کیس جو ہے اب کانسٹیٹیوشن بینچ میں لگتا ہے، پہلے وہ ریگولر بینچ میں لگتا تھا، کیا اس کے اوپر کوئی جوڈیشل آرڈر پاس ہوا؟ 26ویں ترمیم ہوئی تو وہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں سنا جانا تھا، وہ کیس آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ٹرانسفر ہو گیا، ہم وہ کیس سن رہے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارا حلف یہ کہتا ہے کہ ہم آئین کی تابعداری کریں گے، آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہم آئین کو مانیں گے، آئین کے وفادار رہیں گے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کیس ریگولر بینچز کے لیے سننا حرام ہے، ہم اپنے حلف کے بھی پابند ہیں، تو یہاں پہ کیا کیا گیا؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا۔ اور پھر جسٹس حسن رضوی نے کہا کہ اس کیس کی جب پہلی 13 جنوری کو سماعت ہوئی، وکلاء کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوائیں، وہ اعتراض کیا مسترد کیا گیا؟ کیا کیا گیا اس کے اوپر؟ جسٹس رضوی صاحب نے سوال کیا۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دیکھیں کہ کیس ٹرانسفر اگر نہیں ہوگا، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ جب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے کیس کو ٹرانسفر کرنا ہے، آپ کیس اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جائیں گے، تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین کی خلاف ورزی کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک طرف انہوں نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی پہ ججز کو توہین عدالت کا ملزم بنا دیا گیا، یہاں پر تو آئین کی خلاف ورزی کی گئی، اس کا کیا ہوگا؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے۔ پھر ناظرین آگے چل کے جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ مفادات کے ٹکراؤ کے اوپر بات ہونی چاہیے، کمیٹی کو کسی نے خط لکھا ہے، ہمارا اس کیس میں کیا مفادات کا ٹکراؤ ہے؟ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمیں تو زبردستی اس سارے معاملے میں گھسیٹا گیا۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کی فکسیشن کے لیے اور بینچ بنانے کے لیے وہاں پر منصور شاہ صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ کیا ایک جج کو اب یہ بھی اعتراض ہوگا کہ اس کی اپیل سننے والا جو بینچ ہے اس پر اب جج اعتراض اٹھائے گا؟ درخواست گزار تو اعتراض اٹھاتے تھے۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوگی کہ تیرا جج اور میرے جج والی بات ہوگی، اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، مجھے موقع ملا ہے تو کہہ لینے دیجئے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارا کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ جیسے جمال خان مندوخیل نے، جیسے محمد علی مظہر نے، جیسے حسن رضوی نے کہا کہ ہمیں تو یہ آئین کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ میں شامل کیا گیا ہے، آئین کی منشا ہے، آئین کا مینڈیٹ ہے، ہمیں تو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے۔ صبح ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سنتے ہیں، 11:30 بجے جب کوئی بینچ نہیں بیٹھا ہوتا ہم ریگولر بینچ لگا کے دیگر مقدمات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر یہاں پہ یہ سوال پیدا کیا جائے یا یہ سوال اٹھایا جائے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے پیداوار ہیں، ہم 26ویں ترمیم سے ہمیں کوئی فائدہ ملا ہے، تو جن کو 26ویں ترمیم سے فائدہ نہیں ملا وہ تو پھر متاثرہ ہو گئے، تو پھر کیسز سپریم کورٹ میں کون سنے گا؟ کیا ہمسایہ ممالک کی عدالت سے ججز منگوانے پڑیں گے یا عالمی عدالت انصاف میں ان کیسز کو بھجوانا پڑے گا؟ پھر ناظرین آگے چل کے جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہمارا کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر مجھے نوٹس کرتے تھے میں ضرور عدالت کے سامنے پیش ہوتا۔ جیسے مندوخیل نے کہا کہ ہماری نیتوں پہ شک کیا گیا، یہ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا۔ جیسے اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر توہین عدالت کی تھی تو پھر منصور شاہ صاحب ان کے خلاف پروسیڈ کرتے۔ ہمارا جو ماضی ہے، ہماری قوم نے سیاستدانوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، یہ جو ایشو اٹھایا گیا ہے یعنی جو کنٹیمپٹ کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، بڑا اہم ایشو ہے۔ جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا
کہ جو آرڈر چیلنج ہوا ہے اس میں ایک خاص بات بھی ہے. ہم اٹارنی جنرل کو سننا چاہیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب بھی کمرہ عدالت میں آ گئے. پھر ناظرین آگے چل کے جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ مجھے تو اب خوف ہے کہ میں ججز کمیٹی میں نہ بیٹھوں، کیونکہ تمام ججز کا بڑا احترام ہے، لیکن اگر ججز کمیٹی میں بیٹھا تو توہین عدالت کا نوٹس آ جائے گا. ہم اس معاملے کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے ججز کو اس ایشو سے، ایسے معاملات سے بچایا جا سکے. جسٹس اطہر منالہ صاحب نے یہاں پہ بات کی کہ چیف جسٹس کے پاس کیا فل کورٹ بنانے کا اختیار ہے. جو وکلاء سامنے ٹھہرے بات کر رہے تھے، صلاح الدین احمد وہ کیس میں فریق نہیں تھے، وہ یہاں پر بھی پیش ہو رہے تھے. جسٹس ریٹائر شاہد کریم وہ بھی وکیل نہیں تھے، وہ بھی پیش ہو رہے تھے. تحریک انصاف کے رہنما، وکیل رہنما شعیب شاہین بھی پیش ہو رہے تھے، تمام فل کورٹ بنانے کی درخواست کر رہے تھے. جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے پاس فل کورٹ بنانے کا اختیار ہے؟ ایک قانون موجود ہے، فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توثیق کی ہے، ہم نے تو صرف اس قانون کو دیکھنا ہے. اور پھر ناظرین عدالت میں ہمارے دو صحافی قیوم صدیقی صاحب کی بات ہوئی. کل جو مقدمہ منگل کے روز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگا ہے، جس کے اوپر منصور شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جوڈیشل آرڈر کی نافرمانی کر کے یہ کیس آئینی بینچ کے سامنے لگایا گیا ہے، قیوم صدیقی صاحب نے سماعت شروع ہونے سے پہلے جسٹس ریٹائر شاہد جمیل صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کل آئینی بینچ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر آپ پیش ہوں گے تو کیا یہ توہین عدالت نہ ہوگی؟ کیونکہ منصور شاہ صاحب نے تو مقدمہ اپنے فیصلے میں فروری کے پہلے ہفتے میں اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے. تو یہ جب شاہد جمیل صاحب نے بات کی تھی، مجھے تو قیوم صدیقی صاحب نے یہ طنز کیا ہے، مجھے یہ بات کی ہے، تو جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ قیوم صدیقی نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل ٹھیک کی ہے. پھر ناظرین جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس میں ہمیں اگر نوٹس جاری کرتے تو ہم ججز جو ہے وہاں پہ پیش ہو جاتے. وہ جو پرنسپل ہے آرٹیکل 10A کا، ایک روایات ہوتی ہیں، میرا بلوچستان سے تعلق ہے، لگتا ہے ان تمام روایات کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے. تو اس کے بعد ناظرین جو پٹیشن تھی انٹرا کورٹ اپیل، اسے تو عدالت نے 4-2 کے تناسب سے ڈسپوز آف کیا گیا. جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ جو 4 ججز ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، حسن رضوی صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس کیس میں ICA ڈسپوز آف کرنے کے ساتھ وجوہات بھی جاری کریں گے. یعنی منصور شاہ صاحب کے فیصلے کے اوپر کچھ آبزرویشنز آ سکتی ہیں، لیکن جسٹس اطہر منالہ صاحب نے اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے سمپلی انٹرا کورٹ اپیل کو ڈسپوز آف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ریزننگ نہیں دیں گے. تو یہ ناظرین آج کے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ سماعت کا احوال. آپ سے اجازت چاہیں گے. باقی عمران خان صاحب کے مقدمات کی ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے، رات گئے تک کچھ اور ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں. منصور شاہ صاحب کا خط آ سکتا ہے، وجوہات جمال خان مندوخیل صاحب کی آ سکتی ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے.